Today we have signed many MOUs which will be very helpful in furthering our relations. We had very fruitful and productive one-on-one meetings. Tajikistan and Pakistan are victims of terrorism. वज़ीर आज़म का दौरा ताजिकिस्तान, मुफ़ाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। मुलाकातों के बाद वज़ीर आज़म और ताजिक सदर की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान को चीन ताजिक अफगान तजारती राहदारी का हिस्सा बनने पर खुशी होगी। कराची पोर्ट से बरास्ता अफगानिस्तान ताजिकिस्तान के लिए अशिया की नकलो हमल हो रही है। चाहते हैं रेल और रोड नेटवर्क मजबूत हो, जो ताजिकिस्तान से बरास्ता अफगानिस्तान कराची पोर्ट तक जाए और कराची से अशिया को ताजिकिस्तान तरसील किया जा सके। तवक्को है तवानाई का मंसूबा कासा टाउन्स आइंदा साल मुकम्मल हो जाएगा, जिससे खित्ते में खुशहाली आएगी। ताजिक सदर से मुफीद बातचीत हुई। दोनों मुल्कों ने पासपोर्ट को वीज़े से मुस्तस्ना करने के समझौते पर दस्तखत किए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दुशंबे पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमानोफ ने क़स्र मिल्लत में खुशामदीद कहा। शहबाज शरीफ के एजाज़ में गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब। अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ताजिक सदर ने वज़ीर-ए-आज़म को क़स्र नौरोज़ का दौरा कराया। शहबाज शरीफ की क़स्र नौरोज़ और ताजिक फन तामीर की तारीख। ताजिक सदर ने वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तानी वफ़द के एजाज़ में इशाया भी दिया। इससे पहले ताजिक वज़ीर-ए-आज़म एयरपोर्ट पर शहबाज शरीफ का इस्तकबाल करने आए। वज़ीर-ए-आज़म ने ताजिकिस्तान के कौमी हीरो इस्माइल सामानी की यादगार पर भी गए और फूल रखे। अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान सिक्योरिटी ताउन जारी रहे। तर्जुमान पेंटागन मेजर जनरल पैट्रिक राइडर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ अमेरिका और पाकिस्तान की मुश्तरका कोशिशें तवील अरसे से जारी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के इश्तियाल अंगेज बयान का पाकिस्तान ने दिया भरपूर जवाब। पाकिस्तानी सिफारतखाना रबिया एजाज ने जनरल असम्बली में भारत का घिनौना चेहरा बेनकाब किया। कहती हैं, भारत हमसाया ममालिक में दहशत गर्दी मुलव्वस है और उंगलियां दूसरों पर उठाता है। भारत की हिंदुत्व सरकार अक़लियतों के साथ गैर इंसानी सलूक कर रही है। जम्मू कश्मीर का गैर कानूनी अलहाक कश्मीरी कभी कबूल नहीं करेंगे। One thing has become absolutely obvious. There has been a grave constitutional violation by excluding a political party on the basis of misinterpretation of the provisions and a judgment of this court. Indirectly, this apex court would be validating a grave constitutional violation and thus invoking the doctrine of necessity again. ये तो वाज़ेह हो गया कि एक सियासी जमात को अदालती फैसले की गलत तशरीह करके निकाल दिया गया। ऐसा करके आइन की खिलाफ वर्जी की गई। क्या सुप्रीम कोर्ट गैर आइनी तशरीह की तौसीक करे? क्या आप चाहते हैं फिर नजरिया ज़रूरत तस्लीम करें? मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स। कहा, यह अवाम के हकूक का केस है जिन्हें इलेक्शन से महरूम रखा गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, सब जानते हैं कि ये PTI अरकान हैं, आंखें बंद कर लें तो इंसाफ कैसे होगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हम सब इंसाफ चाहते हैं। अगर हम इंसाफ की ज़ाती तशरीह की तरफ जाएंगे तो मेरा तस्वुर आपके तस्वुर से मुख्तलिफ हो सकता है। जस्टिस अतर मिनल्ला, क्या हम एक ऐसी गहरी आइनी खिलाफ वर्जी की तौसीक कर रहे हैं जो वाज़ेह हो चुकी है? चीफ जस्टिस ने कहा, ये एक मफरूज़ा है। जिस पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, यह मफरूज़ा नहीं, बिल्कुल वाज़ेह बात है। Seats are to go to the political parties and not to the independents, with the only exception being the independents duly joining a political party. Political party must have won one seat at least in the House. Political party has been excluded by the Election Commission. This would be a very grave constitutional violation committed by the Election Commission itself. सियासी जमात कम अज कम एक नशिस्त जीतने पर मखसूस नशिस्तों के लिए अहल होगी। नशिस्तें सियासी जमातों को मिलेंगी, आज़ाद उम्मीदवारों को नहीं।
مخصوص نشستوں سے متعلق کیس میں اٹارنی جنرل کے دلائل. فیصل صدیقی نے زرتاج کل کی بطور پارلیمانی لیڈر تقرری کا نوٹیفیکیشن پیش کر دیا. جسٹس منیب اختر نے پوچھا الیکشن کمیشن سنی اتحاد کونسل کو پارلیمانی جماعت مان کر کس طرح مخصوص نشستوں سے محروم کر رہا ہے. جسٹس منیب اختر نے کہا سوال یہ ہے آزاد امیدواروں کی اتنی بڑی تعداد کہاں سے آئی؟ کیا لوگوں نے خود ان لوگوں کو بطور آزاد امیدوار چنا؟ کیا الیکشن کمیشن نے خود ان لوگوں کو آزاد نہیں قرار دیا؟ تنازع الیکشن کمیشن کی غلطیوں کی وجہ سے آیا. سپریم کورٹ کی ڈیوٹی نہیں کہ غلطی ٹھیک کرے. کیا وہ قانونی آپشن نہیں اپنانا چاہیے جو اس غلطی کا ازالہ کرے؟ سماعت 9 جولائی تک ملتوی. اقوام متحدہ ورکنگ گروپ کا بانی پی ٹی آئی کی فوری رہائی کا مطالبہ. ورکنگ گروپ برائے ثوابدیدی حراست نے بانی پی ٹی آئی کی حراست کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیا. حراست کے ذمہ داروں کی تحقیقات کا مطالبہ. بیان میں کہا بانی پی ٹی آئی کے خلاف مقدمات سیاسی بنیادوں پر بنائے گئے. الیکشن سے پہلے ان کی جماعت کے ارکان کو گرفتار کر کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا. پی ٹی آئی رہنما زلفی بخاری کی لا فرم کی جانب سے دائر پٹیشن پر ورکنگ گروپ نے قانونی رائے دی. امریکہ نے بانی پی ٹی آئی پر مقدمات کو پاکستان کا اندرونی معاملہ قرار دیا ہے. امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ودان پٹیل نے کہا ورکنگ گروپ کی بانی پی ٹی آئی سے متعلق رپورٹ سے باخبر ہیں. اقوام متحدہ اپنی رائے کی وضاحت خود کر سکتا ہے. کہا کانگریس کی زیر التوا قانون سازی پر بات نہیں کریں گے. بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری داخلی معاملہ ہے. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ کی رپورٹ پر رد عمل. کہا بانی پی ٹی آئی سزا یافتہ قیدی کے طور پر جیل میں ہے. عدالتوں کے ذریعے آئین اور قانون پر عمل ہوتا ہے. بانی پی ٹی آئی کو آئین اور قانون اور عالمی اصولوں کے مطابق تمام حقوق حاصل ہیں. کئی مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کو ریلیف ملنا شفاف منصفانہ ٹرائل اور عدالتی نظام کا مظہر ہے. اون چودھری نے پریس کانفرنس میں کہا پی آر فرم پاکستان کی جمہوریت پر شبخون مارتی ہیں. بیرون ملک فرمز کے لیے آپ کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ ایک ایک ثبوت سامنے رکھوں گا. دعویٰ کرتے ہیں محب وطن ہیں لیکن آپ دشمن ہیں. مسلح افواج کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. فواد چودھری کو، عمران اسماعیل کو اور علی زیدی کو کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے. اس میں یونینیمسلی ریزولوشن پاس ہو گیا ہے کہ یہ پارٹی کے ممبرز نہیں ہیں. یہ ان کا کہنا کرنا جو ہے وہ انکانسیکوینشل ہے فار دا پارٹی اور ان کو پارٹی میں دوبارہ قبول نہیں کیا جائے گا. فواد چودھری، عمران اسماعیل اور علی زیدی پارٹی کا حصہ نہیں. کور کمیٹی نے قرارداد منظور کی. تینوں لوگوں کو پارٹی میں قبول نہیں کیا جائے گا. ترجمان پی ٹی آئی رؤف حسن کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کوئی بھی فیصلہ کریں گے وہ ہمارے لیے مقدم ہوگا. یہ لوگ وی آئی پی جیلوں میں رہے، ان پر کوئی تشدد نہیں ہوا. آج یہ سب لوگ ایک ساتھ کیوں حملہ آور ہوئے؟ انہیں پارٹی کمزور کرنے کے لیے چھوڑا گیا ہے. علی زیدی نے رد عمل میں کہا سیاست میں نہ آنے کے فیصلے پر قائم ہوں. جس کو جو بولنا ہے بولنے دیں. بانی پی ٹی آئی باہر آئیں گے تو پھر بات ہوگی. صاحب کے دور حکومت میں وہ کیری آن ہوا ہے. صرف سندھ کا رورل اربن کا بھی جو کوٹا ہے یہ بھی پہلے سے آ رہا تھا. پیپلز پارٹی چاہتے ہوئے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی 40% ملازمتیں اربن ایریاز کے لوگوں کو دینی ہے. یہ تو پروٹیکشن ہے 40% اربن ایریاز میں رہنے والے نوجوانوں کی. سندھ میں پیپلز پارٹی کا گورنر آئے گا. صوبائی وزیر سعید غنی کہتے ہیں نون لیگ یہاں اپنا گورنر لگائے ورنہ کرسی ہمیں دے دے. کوٹا سسٹم کا آغاز لیاقت علی خان نے کیا. بھٹو حکومت نے صرف اسے جاری رکھا. 40% کوٹا سسٹم شہری آبادیوں کے لیے تحفظ ہے. ایم کیو ایم نفرت کی سیاست کر رہی ہے. ایم کیو ایم رہنما امین الحق نے کہا سندھ حکومت اپنی حد میں رہے. گورنر تعینات کرنا وفاق کا کام ہے. کراچی کی نوکری کراچی والوں کو ملنی چاہیے. شکارپور میں ڈاکوں کی لوٹ مار اور اغوا برائے تاوان کی اجتماعی واردات. 4 موٹر سائیکلوں پر سوار 8 ڈاکوؤں نے سکھر سے رستم جانے والی مسافر وین روک لی. وین میں سوار افراد سے رقم، موبائل فون اور قیمتی سامان لوٹا اور 4 مسافروں کو اغوا کر کے کچے کی طرف فرار ہو گئے. مسافروں نے چک لنک روڈ بند کر کے احتجاج شروع کر دیا.
مغوی افراد کے اہل خانہ اور علاقے کے لوگوں نے رستم تھانے کا گھیراؤ کر لیا. مظاہرین کے شکارپور پولیس کے خلاف نعرے، مغویوں کی بازیابی کے لیے کارروائی کا مطالبہ. کراچی میں سفاک ملزمان نے نوجوان کا سر تن سے جدا کر دیا. سر اور دھڑ میمن گوٹ میں مختلف جگہوں سے ملے. ڈالمیا کا رہائشی 26 سالہ عرفان علی گزشتہ رات دوست کی شادی میں شرکت کے لیے کھوکھرا پار گیا تھا. رات کو گھر نہیں پہنچا. صبح لاش کی اطلاع پر گھر والے جناح اسپتال پہنچے جہاں عرفان کا دھڑ لایا گیا تھا. فنگر پرنٹ کی مدد سے شناخت کیا گیا. شام کو عرفان کا سر بھی مل گیا. پولیس کا کہنا ہے واقعہ ذاتی دشمنی کا شاخسانہ ہے. ایک مشتبہ شخص کو حراست میں لے لیا گیا. لانڈی میں قبرستان سے ہاتھ کی کٹی لاش ملی. جسم بھی 2 حصوں میں کٹا ہوا تھا. کراچی میں وکیلوں سے جھگڑا تھانے دار کو مہنگا پڑا. وکلا کا پتھراؤ، سڑک بلاک کر دی. ایس ایس پی ایسٹ سے وکلا کی مذاکرات کامیاب. ایس ایچ او کی تنزلی کر دی گئی. پرچہ بھی کٹ گیا. وکلا نے مطالبات پورے ہونے پر احتجاج رات گئے ختم کر دیا. ملک کے مختلف شہروں میں بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ. کراچی میں عوام سراپا احتجاج. ملیر نیشنل ہائی وے پر مظاہرہ. ملیر کوٹ سے آنے اور جانے والی شاہراہ بند. اطراف کی سڑکوں پر بھی ٹریفک جام. بلدیہ ٹاؤن میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور پانی بحران پر احتجاج. کے الیکٹرک انتظامیہ نے احتجاج کے باعث دفتر کے دروازے بند کر دیے. شہری کہتے ہیں بجلی آتی نہیں، بھاری بل آ جاتے ہیں. حکومت کو عوام کا کچھ خیال نہیں. بجلی سستی کرنے کا دعویٰ کرنے والے مہنگی بجلی بھی نہیں دے رہے. آٹے پہ بھی ٹیکس لگا دو، چینی پہ بھی ٹیکس لگا دو، دال پہ بھی ٹیکس لگا دو. ان سب چیزوں پہ ٹیکس لگا کر وزیر اعظم فرماتے ہیں کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے. ہم حق دو عوام کو تحریک ایک نئے مرحلے میں داخل کر رہے ہیں. دھرنے پر بیٹھنا ہے ہمیں. ابھی بیٹھنے کا ہم نے طے کیا ہے، اٹھنے کا طے نہیں کیا. اٹھنے کی بس ایک ہی شرط ہے کہ حکومت پیچھے ہٹے. شہباز شریف قوم کو ریلیف دیں. اس سے پہلے کہ قوم باہر نکلے آٹے پر ٹیکس لگا دیا گیا اور وزیر اعظم کہتے ہیں عوام کو ریلیف دیا. اسلام آباد میں دھرنا ہوگا، اٹھنے کا ابھی طے نہیں کیا. حکومت اپنے اقدامات سے پیچھے ہٹے گی تب اٹھیں گے. کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ انڈیا میں کیا ہوا؟ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں ایک زراعت کا شعبہ ہی ترقی کر رہا تھا، حکومت نے اسے بھی تباہ کر دیا. پی ڈی ایم 1 اور 2 ایک ہی تسلسل ہے. امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر نے سیمینار سے خطاب میں کہا نون لیگ، پی پی اور ایم کیو ایم نے مل کر عوام دشمن بجٹ پیش کیا. ٹیکس لگانے کے لیے سب ایک ہیں، بے وقوف بنانے کے لیے ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کرتے ہیں. سیمینار میں کراچی کے تاجر، صنعتکار، ٹرانسپورٹرز اور سول سوسائٹی کے نمائندوں کی شرکت. £190 ملین کیس میں بشرا بی بی کی عبوری ضمانت منظور. استغاثہ کے 3 گواہان کے بیان قلمبند. آئندہ سماعت پر مزید 3 گواہان طلب. نیب ٹیم نے بشرا بی بی کی ضمانت کی مخالفت نہیں کی. عدالت کو بتایا بشرا بی بی کے وارنٹ گرفتاری جاری ہی نہیں ہوئے. بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی دوران سماعت کمرہ عدالت میں موجود تھے. خصوصی احتساب عدالت کے جج محمد علی وڑائچ نے ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست پر سماعت 5 جولائی تک ملتوی کر دی. نکاح کیس میں سزا کے خلاف مرکزی اپیلوں پر سماعت آج پھر ہوگی. گزشتہ روز وکیل سلمان اکرم راجہ نے دلائل میں کہا خاور مانیکا نے ٹرائل کورٹ میں دیے گئے اپنے بیان میں غلط بیانی کی. مقدمے میں 4 گواہ ہیں. ٹرائل کورٹ نے ملازم لطیف کے بیان کو اہمیت دی. خاور مانیکا نے لطیف کے بیان پر انحصار کیا اور خود بھی ویڈیو بیان میں غلط بیانی کی. دوسرے نکاح کی بات سے یہ بھی ثابت نہیں ہوتا کہ عدت پوری تھی یا نہیں. یہ ایک گڑھی گئی کہانی تھی جس سے بانی پی ٹی آئی کو انتقام کا نشانہ بنایا گیا. سماعت کل تک ملتوی. عدالتی رپورٹنگ پر پابندی کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دینے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواستوں کی سماعت آج پھر ہوگی. گزشتہ روز چیف جسٹس عامر فاروق نے پوچھا کیا کوئی چیز غلط رپورٹ ہوئی، جس پر پیمرا نے نوٹیفیکیشن کیا. 1 سال میں پیمرا نے غلط رپورٹنگ پر کتنی کارروائیاں کی؟ رپورٹرز تو بالکل درست رپورٹنگ کرتے ہیں. شام کو جو پروگرامز میں بیٹھ کر فیصلے سناتے ہیں وہ مسئلہ ہے. عدالتی کارروائی کو ان کیمرہ کرنا یا نہ کرنا عدالت کا کام ہے.
عدالت میں موجود لوگوں کو کارروائی دیکھنے کا حق ہے تو غیر حاضر لوگوں کو کیوں نہیں؟ میں عوام کے حقوق کا محافظ ہوں، پوری دنیا اس حق سے محروم نہیں کر سکتا۔ نیو یارک اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر فل راموس کی سربراہی میں وفد کا دورہ کراچی۔ امریکی وفد کی پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات۔ امریکن پاکستانی پبلک افیئر کمیٹی کے چیئرمین ڈاکٹر اعجاز احمد بھی ملاقات میں شریک۔ سندھ نیو یارک سسٹر اسٹیٹ قرار دینے، تعلیم اور نرسنگ کے شعبے میں تعاون پر تبادلہ خیال۔ امریکی وفد وزیر اعلی ہاؤس بھی گیا۔ کابینہ ارکان سے ملاقات میں دو طرفہ تعاون پر بات چیت۔ ڈاکٹر اعجاز احمد کہتے ہیں سسٹر اسٹیٹ کی شراکت داری سے باہمی تعاون کی نئی راہیں کھلیں گی۔ پاک امریکہ تعلقات میں بہتری کی جانب ہر ایک قدم اہم۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کا اسلام آباد میں امریکہ کے 248ویں یوم آزادی کے حوالے سے تقریب سے خطاب۔ کہا دونوں ممالک کے تعلقات بہتری کی جانب گامزن ہیں، ہماری شراکت داری خوشحالی اور سلامتی کی جانب طویل سفر کا ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ امریکی فوجی دستے نے مارچ پاسٹ کیا، آتش بازی کا مظاہرہ بھی کیا۔ برطانیہ کے عام انتخابات کل، تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ سیاسی جماعتوں نے ووٹرز کو قائل کرنے کے لیے ڈور ٹو ڈور اور کارنر میٹنگز کے ساتھ منفرد انداز میں بھرپور انتخابی مہم چلائی۔ پاکستانی نژاد متعدد امیدوار برطانوی دارالعلوم کا رکن بننے کے لیے انتخابی میدان میں موجود۔ لوگ پی سی بی کا رونا روتے ہیں، یہاں تو ہر سپورٹس فیڈریشن پر کوئی نہ کوئی قابض ہے۔ اکثریت ریٹائرڈ لوگوں کی ہے جن کا مقصد صرف مراد حاصل کرنا ہے۔ مشیر برائے بین الصوبائی رابطہ رانا ثناء اللہ کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب۔ کہا اولمپکس میں چھوٹے چھوٹے ملکوں کو بھی بڑے بڑے دستے ہیں اور 25 کروڑ آبادی والے ہمارے ملک سے صرف 3-4 لوگ ہی حصہ لیتے ہیں۔ ارشد ندیم بھی یہاں تک اپنی محنت کے دم پر پہنچے ہیں، ان کی کامیابی میں کسی فیڈریشن یا ادارے کا کردار نہیں۔ اور پاکستان کے اویس منیر نے ایشین 6 ریٹ سنوکر چیمپئن شپ جیت لی۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں ہونے والے ایونٹ کے فائنل میں ہانگ کانگ کے کیویس کو شکست دی۔ اویس منیر نے 6-3 کی کامیابی سے چیمپئن شپ اپنے نام کی۔